अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, फॉल ऑफ ढाका और बांग्लादेश के कयाम के जिम्मेदार जहां उस वक्त की फौजी हुक्मरान और सियासी पार्टीज को इस गुनाह में बराबर का शरीक समझा जाता है, वहीं पाकिस्तान तोड़ने की इस आलमी साजिश में रशिया की खुफिया एजेंसी KGB ने भी लीड रोल अदा किया और मुफ्ती बानी को इस्तेमाल करके खून की नदियां बहाई गई। ये सानहा उम्मत मुस्लिमा की शुजाअत और बहादुरी से भरी दास्तानों पर अनमिट सयाह दाग है। जब 16 दिसंबर 1971 को हमारे फौजी जवान सर झुकाए अपनी कैप्स और पेटियां उतारकर बंदूकें अपने अज़मी दुश्मन के हवाले कर रहे थे, तो ये महज फौजी शिकस्त नहीं थी, बल्कि ये उस वक्त की सियासी और अस्करी क़यादत की बुज़दिली और नाअहली की सजा थी जो सारी कौम को भुगतना पड़ी। इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी फौजी शिकस्त और हजीमत का सामना करने के बावजूद आज हम फिर उसी तरह की डिठाई का मुजाहिरा कर रहे हैं और तारीख से कोई सबक सीखने को हम आज भी तैयार नजर नहीं आ रहे। आज बांग्लादेश में पाकिस्तान के हिमायतों को फांसियां दी जा रही हैं और पाकिस्तान के मुखालिफिन को अवार्ड से नवाजा जा रहा है, मगर बदकिस्मती यह है कि हम फिरकों और ग्रोहों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क की आइडियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल सरहदें बार बार खतरे के अलार्म बजा रही हैं, मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं। हम अपने आज के शो में सकूत ढाका, फॉल ऑफ ढाका के रीजंस, उनके असबाब और कौन असल जिम्मेदार थे, इस हवाले से बात करेंगे। उसके सारे एस्पेक्ट्स, वीकनेसेस को देखना चाहेंगे कि आज फॉल ऑफ ढाका की जिम्मेदारी को देखते हुए, उनके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को देखते हुए अगर आज के सिनेरियो को हम कंपेयर करें तो हम आज कहां खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुझे शो में ज्वाइन करते हैं जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। जैसे कि आप जान गए होंगे कि हम फॉल ऑफ ढाका के हवाले से बात करेंगे और फिर हमें जो अभी रिसेंट बांग्लादेश में अब्दुल कादिर को हैंग किया जाता हुआ नजर आता है, उनको फांसी देती हुई नजर आती है, तो हम इन कनेक्शंस को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इन लिंक्स को। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, हमने एक रिसर्च तैयार की है जिसमें फॉल ऑफ ढाका की प्रीवियस थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई है और जो बांग्लादेश में हमें अब्दुल कादिर की डेथ होती हुई नजर आती है, उनको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। साबिक मशरिकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश 1608 में आबाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का हिस्सा बना, लेकिन आजादी के सिर्फ 24 साल के बाद मुल्क में बंगाली अक्सरियत ने मगरबी हिस्से की अकलियती आबादी से अलग होकर बांग्लादेश के नाम से अपना एक आजाद मुल्क कायम कर लिया। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्ला को कौमी जुबान करार देने की तहरीक चलाई, जिसके बाइस इख्तलाफ पैदा हुए और बंगाली कौमियत को तक़वियत मिली। मशरिकी पाकिस्तान में अलहदगी के जज्बात में मुसलसल इजाफा होता रहा और शिदत पसंदों की जानिब से गैर बंगालियों पर तशद्दुद के वाक़यात भी मुसलसल बढ़ते रहे। यही वो लम्हा था जब जनरल याहिया खान ने फौजी कार्रवाई के जरिए अमन व अमान कायम करने का हुक्म दिया। फौज ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। भारत में अवामी लीग की जिला वतन क़यादत ने मक्ती बाहनी के नाम से अस्करी तंजीम कायम करके पाकिस्तानी फौजियों पर हमले शुरू कर दिए और फिर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी के ईस्ट कमांडर जनरल अब्दुल्लाह नियाजी ने भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए और मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तानी अफवाज की मदद करने और पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ लड़ने वाले 65 साल अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी दे दी गई। अब्दुल कादिर मुल्ला पर इल्जाम था कि वो जमात इस्लामी के तहत कायम की गई अल बदर नामी अस्करी तंजीम के रुकन थे। उन पर यह भी इल्जाम था कि जंग के आखिरी अयाम में वो 200 से ज्यादा बांग्लादेशी दानिशवरों के अगवा और कत्ल में मुलव्वस थे। सन 2010 में कायम होने वाले जंगी जुराइम के ट्रिब्यूनल ने अब्दुल कादिर मुल्ला के अलावा भी जमात इस्लामी के कई अफराद को फांसी की सजा सुना रखी है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक जिस खुसूसी अदालती ट्रिब्यूनल ने अब्दुल कादिर मुल्ला को सजा सुनाई, वो इंसाफ के बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा ही नहीं उतरता। जाहिद हामिद साहब, आपने रिपोर्ट देखी, आप क्या फरमाइएगा कि हमें बांग्लादेश में कल अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी होती हुई नजर आती है, तो क्या आपको लगता है कि आज भी जो फॉल ऑफ ढाका था, 1971 की जो जंग थी, उसके जो लिंक्स हैं वो हमें आज भी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बात अब बहुत अहम है कि हम मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से
اب وہ شہادتیں سامنے لے کر آئیں جو پچھلے 42 سال میں آج تک کبھی سامنے نہیں لائی گئی تھی. 1971 کے فال کے بعد، اب 16 دسمبر اب چند دنوں کے بعد، 2-4 دن کے بعد آ جائے گا، مشرقی پاکستان کے سانحے کے بعد پاکستان میں پچھلے 42 برس میں کوئی ایک کمپریہنسو تاریخ نہیں لکھی گئی کہ مشرقی پاکستان کی تباہی کے اسباب کیا تھے. ہمارے سیاستدان، ہمارے دانشور، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی بنائی گئی، کچھ لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی، بریگیڈیئر صدیق سالک نے لکھی، بریگیڈیئر سعد اللہ جان نے لکھی، اور بہت سی لیکن وہ سب اس پوری جنگ کے بہت ہی مختصر محدود پہلوؤں کو احاطہ کرتی رہی. جو اصل اسباب تھے کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی مشرقی پاکستان میں 42 سال پہلے شروع ہونے والی جنگ آج بھی جاری ہے. کل ایک پاکستانی کو وہاں سزائے موت اس بنیاد پر دی گئی کہ اس نے 71 میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور را اور KGB اور CIA کے خلاف، مکتی بانی کے دہشت گردوں کے خلاف اس نے پاکستان، قائد اعظم علامہ اقبال اور اللہ اس کے رسول کا ساتھ دیا تھا. اس لیے اس فقیر کو پھانسی دے دی گئی کل بنگلہ دیش میں. اور اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ان تمام را کے ایجنٹس نے، ان غداروں نے، ان بنگالیوں سوشلسٹ کمیونسٹ نے کہ جنہوں نے مجیب الرحمان کے ساتھ مل کر بغاوت برپا کی، اور ان پاکستانی غداروں نے، ان کی اولادوں کو بلایا گیا ڈھاکہ میں اور ان کو میڈل اور ہار پہنایا گیا کہ تم لوگوں نے بنگلہ دیش کی آزادی میں، یعنی پاکستان سے غداری کر کے پاکستان کو توڑنے کی جنگ میں تم لوگوں نے، تمہارے باپوں نے کردار ادا کیا، اس کے میڈل ہم تم کو پہناتے ہیں. اور بدنصیبی یہ ہے کہ آج وہ عبد القادر ملا کو تو پھانسی اس بات پہ دے رہے ہیں کہ اس نے اللہ اس کے رسول کے نام پر پاکستان بچانے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا، اور پاکستان میں جو حامد میر غدار، اس کے باپ کو میڈل دیا گیا، آسما جہانگیر کے باپ کو میڈل دیا گیا، سلیمہ ہاشمی کے والد صاحب کو میڈل دیا گیا وہاں پہ، اس بنیاد پر اسی شیخ حسینہ واجد کے ہاتھوں کہ جس نے آج عبد القادر ملا کو پھانسی دی ہے، اسی نے میڈل پہنا ہے حامد میر کو، آسما جہانگیر کو اور ان کے والد کو کہ ان کے والدین نے اس وقت ان کے والد پاکستان کے خلاف بغاوت کر کے ساتھ دیا بنگلہ دیش کی آزادی کا. اور سارے اس محفل میں اگر آپ دیکھیں تو را کے ایجنٹس کھڑے ہوئے تھے، انڈی تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو میڈل، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تو ان کے لیے ہے. اور اب اسی قسم کا مقدمہ جیسے ملا پہ انہوں نے چلایا ہے، ہمیں یہاں چلانے چاہیے ان غداروں کے اوپر کہ جنہوں نے اس وقت ساتھ دیا مشرقی پاکستان کو توڑنے میں. دیکھیے بات یہ ہے 42 برس گزر چکے ہیں، اب وہ ساری ایویڈنس سامنے آ گئی ہے جو 71, 72, 73 میں ہمارے پاس نہیں تھی. پاکستان کو شکست ہوئی تھی، وہاں پر سارا ریکارڈ ہمارا دشمنوں کے پاس چلا گیا. جو تاریخ لکھی وہ جنگ جیتنے والوں نے لکھی، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی، جو جھوٹ پھیلائے گئے. یہ کہا گیا کہ صاحب پاکستان آرمی وہاں پہ 30 لاکھ بنگالیوں کو انہوں نے مار دیا، جینوسائیڈ کیا ہے، لاکھوں عورتوں کی بےحرمتی کی ہے. یہ ٹوٹل فراڈ اور جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اب سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اور اب ہم آپ کو یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے روکیں گے کہ یہ جو ایسٹ پاکستان توڑنے کی سازش تھی، اس کے اندر پوری طرح سے اس وقت سوویت یونین اور انڈیا شامل تھے، اور ساتھ CIA امریکن شامل تھے، اور اس کے ایویڈنس سامنے آ چکے ہیں. یوری بیزمنوف ایک سوویت KGB ایجنٹ تھا جو 71 کی وار میں انڈیا میں پوسٹڈ تھا، اور اس نے سارا یہ سلسلہ ایسٹ پاکستان کو توڑنے کا، کس طرح توڑا گیا، سوویت یونین کیسے انوالو تھا، انڈیا کیسے انوالو تھا، کس طرح انڈیا کی سرزمین کو استعمال کیا گیا مکتی بانی کے دہشت گردوں کو بھیجنے کے لیے. کوئی گراس روٹ ریولوشن یہ نہیں تھی، مارکسسٹ، کمیونسٹ، لیننسٹ تھے جنہوں نے مل کر یہ انقلاب برپا کیا. اور بیزمنوف نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری پالیسی یہی ہوتی ہے کہ انقلاب برپا کرنے کے بعد جن لوگوں کے ذریعے، جن یوزفل ایڈیٹس کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے، جن کے ذریعے ہم انقلاب برپا کرتے ہیں، بغاوت برپا کرتے ہیں، بعد میں ہم خود ہی انہیں قتل کر دیتے ہیں کیونکہ دے نو ٹو مچ، ان کے پاس سارے ایویڈنسز ہوتے ہیں. زید حامد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنی کنورسیشن کو آگے لے کر جائیں، ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے، آپ جس KGB کے ایجنٹ بیزمنوف کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے اپنا کنفیشن کیا ہے، اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو آور ڈسکشن. For example, your leftists in the United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion only to destabilize the nation. When their job is completed, they are not needed anymore. They know too much. Some of them, when they get disillusioned, when they see that Marxist-Leninists come to power, obviously they get offended. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot.
Same happened in Afghanistan when first there was Taraki, he was killed by Amin, then Amin was killed by Babrak Karmal with the help of KGB. Same happened in Bangladesh when Mujibur Rahman, very pro-Soviet leftist, was assassinated by his own Marxist-Leninist military comrades. It's the same pattern everywhere. The moment they serve their purpose, all these useful idiots are either be executed entirely, or be idealistically minded Marxists, or exiled or put in prison. So most of the Indians who were cooperating with the Soviets, especially with our Department of Information of the USSR Embassy, were listed for execution. We are basically a bunch of murderers. That's what we are. It has nothing to do with friendship and understanding between the nation and blah blah blah. We are murderers. We behave as a bunch of thugs in a country which is hospitable to us. The immediate impulse to defect was Bangladesh crisis, which was described by American correspondents as Islamic grassroots revolution, which is absolute baloney. There was nothing to do with Islam, and there was no grassroots revolution. Actually, there are no grassroots revolutions, period. Any revolution is a byproduct of a highly organized group of conscientious and professional organizers, but has nothing to do with grassroots. In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea, and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan, I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what was going on. They knew it, the Indian police knew it, the intelligence department of the Indian government knew it, the KGB of course knew it, and the CIA knew it. That was most infuriating, because when I defected and I explained to the CIA debriefers they should watch out because East Pakistan is going to erupt any moment, they said I was reading too many James Bond novels. Anyway, so East Pakistan was doomed. One of my colleagues in the Soviet consulate in Calcutta, when he was dead drunk, he ventured into the basement to relieve himself, and he found big boxes which said printed matter to Dhaka University. Dhaka is the capital of East Pakistan. And since he was drunk and curious, he opened one of the boxes and he discovered not printed matter, he discovered Kalashnikov guns and ammunition in there. जी ज़ाहिर हामिद साहब, जैसे कि आपने देखा केजीबी के एजेंट बैसमनॉफ ने ये खुद अपना जो कन्फेशन सारा इनका सामने आया है, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट था। फिर उन्होंने यूजफुल इडियट्स का भी नाम लिया कि कैसे वो यूजफुल इडियट्स को इस्तेमाल करके और फिर उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, उनके वो किसी इस्तेमाल के नहीं रहते। तो अब हमें ये बताइएगा कि हम अगर फॉल ऑफ ढाका से लर्न करना चाहें, पहले अगर हम उसके जो हालात थे उस वक्त उसको एनालाइज करें कि किस तरह से आउटसाइड फैक्टर ने भी रोल प्ले किया और फिर इनसाइड फैक्टर भी हमारा मजबूत नहीं था। तो इनसाइड फैक्टर पे अगर हम आए तो क्या जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल याहिया का जो गठजोड़ था वो भी एक वजह बनी फॉल ऑफ ढाका की? देखिए, हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। जैसे मैं कहा ना कि अब 42 साल हो चुके हैं, अब इस तरह की एविडेंस सामने आ चुकी है, अच्छी तरह पता लग गया है कि रीजनल और ग्लोबल पावर का क्या किरदार था मशरकी पाकिस्तान में। सबसे पहला बड़ा एविडेंस जो आपको मिलता है मशरकी पाकिस्तान में बगावत बर्पा करवाने का, वो अगरतला साजिश है। 1967-68 में एक साजिश पकड़ी गई थी। अगरतला इंडिया में एक जगह है और ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान के नजदीक ही, जहां पर मुजीबुर रहमान और उसके सारे गद्दारों ने जाके इंडिया के रॉ के केजीबी के साथ मिलकर प्लान किया था कि मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बानी बनाकर बगावत करेंगे। ये साजिश वक्त पे पकड़ी गई और अयूब खान चाहता था कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाकर इनको फांसी की सजा दी जाए। और उस वक्त आसमा जहांगीर के बाप ने और हामिद मीर के बाप ने बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर, पाकिस्तान में उस वक्त भुट्टो की हुकूमत, भुट्टो अपोजिशन पार्टी थी, पीपल्स पार्टी नई नहीं बनी थी, इन सारी नवाबजादा नसरुल्लाह खान और ये असगर खान, इन सबों ने मिलकर एक तहरीक चला दी
کہ مجیب الرحمان کو بغاوت کی سزا نہیں ہونی چاہیے, اس کو باقاعدہ باعزت بری کر کے الیکشن میں حصہ دلوایا جائے, جبکہ سارے ایویڈنس آ چکے تھے کہ مشرقی پاکستان پھٹنے والا ہے, اس میں دھماکہ ہوگا اور یہ الگ کر لیا جائے گا. پوری سازش پکڑی گئی تھی ثبوت کے ساتھ. یہاں پر یہ سیاسی جماعتوں کی غداریاں اور حماقتیں سامنے آئی. ایوب خان کو مجبور کر کے تخت سے یہ اتار دیا گیا بیچارہ اقتدار, اور یحییٰ خان کو اتنا مجبور کیا گیا کہ یحییٰ خان نے آنے کے بعد صرف ایک کام کیا, اس نے کہا میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیتا ہوں, اور اگرتلا سازش کو انہوں نے اگنور کر دیا, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے غداری کا کیس اس وقت تک پکڑا گیا تھا, اس کو اگنور کر دیا, اور ساری سیاسی جماعتوں نے اگنور کروایا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب الیکشن ہوئے تو مشرقی پاکستان میں مکتی بانی کے ذریعے 100% ووٹ جو تھے عوامی لیگ لے گئی. آپ مجھے بتائیے کہ ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ حالانکہ کراچی کی 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, ایم کیو ایم کے جو فائٹرز تھے 15-20 ہزار ہوا کرتے تھے, لیکن وہ گلے کاٹ کے بوریوں میں ڈال دیتے تھے, لہذا کوئی ان کے خلاف بولتا نہیں تھا. تو نتیجہ یہی ہوا ایسٹ پاکستان میں. لہذا لوگ کہتے ہیں 100% ووٹ عوامی لیگ کو مل گئے وہاں پہ. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہاں پہ ایک ووٹنگ ہوئی نہیں, سارا کچھ سوینڈل تھا, سب کچھ فراڈ رگڈ الیکشنز تھے. مفتی بانی نے گنز اور خنجروں اور بینٹس کے ذریعے وہ الیکشن کروائے, اور جب 100% وہ جیت گئے وہاں پر, تو اس کے بعد جب ایک کرائسس کھڑا ہو گیا کہ ایک غدار, ایک ٹریٹر جو پکڑا گیا ہے بغاوت کرتے ہوئے اندرا گاندھی کے ساتھ مل کر, وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ غلطی ہو گئی شروع میں, اب اس کو, اور بھٹو نے پھر یہاں پر ایک اعلان کر دیا, ایک نعرہ لگا دیا, ایک کنفیوژن تھی بھٹو کی طرف سے. اس نے جب ظاہر ہے یحییٰ خان ڈیپینڈ کر رہا تھا بھٹو کے اوپر, یہاں بھٹو جیتا تھا, یحییٰ خان تو بیچارہ صرف کھیلا گیا پولیٹیشینز کے ہاتھوں میں. اب بھٹو نے یہاں پہ نعرہ لگا دیا کہ جی ادھر وہ حکومت, ادھر تم ادھر ہم والا جو نعرہ ہے, اور اگین یہاں پر میڈیا کا کردار بھی بڑا ناپاک سامنے آیا. اصل میں بھٹو نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ ادھر ہم ادھر تم, بھٹو نے کہا تھا ادھر وہ حکومت بنائیں گے ادھر ہم بنائیں گے. میڈیا میں کوئی صاحب ہیں جنہوں نے خبر لگا دی ہے کہ ادھر تم ادھر ہم, اور مجیب الرحمان نے اس کو بہانہ بنا کر اعلان بغاوت کر دیا کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر ہم آپ کو جنرل مانک شاہ کی ایک ریکارڈنگ سنوانا چاہیں گے. انڈین آرمی چیف تھا جس نے ایسٹ پاکستان توڑا, بعد میں اس کو فیلڈ مارشل کا رینک دیا. ٹھیک, اس مانک شاہ نے یہ بات اب انٹرویو میں کہی ہے کہ اپریل مارچ میں ہی جب یہ سارا سلسلہ شروع ہو رہا تھا, الیکشن کے فوراً بعد, ابھی آپس میں ہی اختلافات چل رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اسی وقت اندرا گاندھی نے مانک شاہ کو بلا کے کہا کہ تم جاؤ ایسٹ پاکستان پر ابھی حملہ کرو. مانک شاہ نے کہا کہ میں تیاری نہیں ہے میرے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اندرا گاندھی نے کہا کہ 8-10 مہینے ہم تمہیں دیتے ہیں تیاری کرنے کے, مانسون سیزن کے بعد جب سردیاں شروع ہوں گی تو تم ایسٹ پاکستان پر حملہ کرو گے, اس وقت تک ہم پاکستان آرمی کو پھنسا کے رکھیں گے بغاوت کے ذریعے, مکتی بانی کے ذریعے, سمجھے آج کے BLA اور TTP کے ذریعے ہم پاکستان آرمی کو پھنسا لیں گے. اور 10 لاکھ سے زائد مسلمان مکتی بانی نے ذبح کیے. اس کی بات میں آپ کو سالڈ ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. قطب الدین عزیز پاکستان کے بہت زبردست ڈپلومیٹ, ون آف دا فائنسٹ ڈپلومیٹس دیٹ وی ہیو پروڈیوسڈ, انہوں نے 1974 میں کتاب لکھی بلڈ اینڈ ٹیئرز کے نام سے. پوری دنیا سے یہ کتاب ہی غائب ہو گئی ہے, اویلیبل نہیں ہے اب. اور ہم نے اس کتاب کو, ایک کاپی ہمارے پاس تھی, ہم نے اس کو اسکین کر کے نیٹ پہ ڈال دیا. آپ اگر گوگل کریں بلڈ اینڈ ٹیئرز بائی قطب الدین عزیز تو یہ کتاب آپ کو PDF میں مل جائے گی. انہوں نے پورا ڈاکومنٹ کیا ہے کہ 15 مارچ سے لے کر 25 مارچ کے درمیان, پھر اس کے آنے والے وقتوں میں مکتی بانی نے ایسٹ پاکستان میں ان سارے پاکستانیوں کا اور پیٹریوٹک بنگالیوں کا سلاٹر کیسے کیا. اور یہ سارا سلاٹر مکتی بانی کے ذریعے, جیسے ابھی آپ نے سنا بیزمنوف نے کہا ہے کہ یہ ساری پلاننگ KGB اور را کر رہی تھی, اور یہ ان کے ایجنٹس اندر جا رہے تھے. کوئی گراس روٹ ریولوشن نہیں تھی, ساری ہائیلی آرگنائزڈ مارکسسٹ لیننسٹ آرکسٹریٹڈ ٹیررسٹ موومنٹ تھی جو چلائی گئی, اور اندرا گاندھی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ. مانک شاہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی فوٹ گیلنٹلی, پاکستان آرمی کہتا ہے اتنی دلیری سے لڑی کہ ہم حیران ہو گئے بالکل, اور ہمارے نشان حیدر بھی وہاں پہ اتنی تھی. مگر وہ خود کہتا ہے مانک شاہ کہ پاک فوج کے پاس کوئی چانس نہیں تھا. 50-1 کا ریشو تھا, یعنی ایک پاکستانی سپاہی کے مقابلے میں 50 کے قریب انڈیا کے فوجی اور مکتی بانی کے گنڈے تھے, اور 1000 میل دور اپنے مرکز سے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تیاری کا 10 مہینے مل گئے, 8 سے 10 مہینے. پاکستان آرمی کو تیاری کا کوئی موقع نہیں ملا. مانک شاہ مانتا نہ کو, اب آپ کو کلپ سنائیے ذرا کہ جو مانک شاہ کہتا ہے. وہی دکھانا چاہیں گے کہ جو آپ نے اس وقت اسٹیٹمنٹ بتائی ہے کہ اس وقت کے انڈین آرمی چیف کا کنفیشن مانک شاہ کا, وہ کیا کہہ رہا ہے فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے, اس وقت کیا کام ہوا, کس طرح سے سلاٹر کیا گیا. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. But it adds up to 4. That's probably why you survived. That's 4. An amazing coincidence. See, Marshal, let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance.
They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. جی زید حامد صاحب بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے جو ہے وہ بڑی دلیری سے مقابلہ کیا لیکن ان کے پاس زیادہ چانس نہیں تھا. تو ہمیں جو یہ فال آف ڈھاکہ کے سینیریوز نظر آ رہے ہیں, جو آؤٹ سائڈ فیکٹرز نظر آ رہے ہیں, پھر جو ان سائڈ فیکٹرز نظر آ رہے ہیں, کیا آج کے حالات میں موازنہ کمپیریزن آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ 100% وہی ٹیکسٹ بک ہے جو آج پاکستان پر اپلائی کی جا رہی ہے. اور ہم ایک بات یہاں پہ اور بھی کہیں گے, دیکھیے پاکستان آرمی کے خلاف ایک بہت بڑی اس وقت ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کیمپین جو بلڈ کی گئی کہ جی پاکستان آرمی نے 30 لاکھ بنگالیوں کو مار دیا ہے, لاکھوں عورتوں کی بے حرمتی کر دی ہے, یہ بہت بڑا کیمپ آج تک سارے لیفٹسٹ سیکولر مارکسسٹ اینٹی آرمی انڈین اسی پروپیگنڈا کی خرافات بکواس کرتے رہتے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف. اب جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ اب 40 سال کے بعد ایویڈنسز آ گئی ہیں. ایک شرمیلا بوس کے نام سے خاتون ہے جو بنگالی ہے, جو انڈین ہے, جو ہندو ہے, یعنی لہذا یہ آپ توقع کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی سافٹ کارنر رکھے گی کوئی چانس نہیں ہے. لیکن اس عورت نے, شرمیلا بوس نے ایک کتاب لکھی ہے ڈیڈ ریکننگ کے نام سے, اور اس کتاب میں بالکل ثابت کر دیا ہے اس نے کہا کہ جتنے الزامات پاکستان آرمی پہ عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے اور قتل عام کے لگائے گئے تھے وہ سب غلط تھے. یہ قتل عام یہ مفتی بانی کے گنڈوں نے کیا, اور حتیٰ کہ اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ 16 دسمبر کو جب جنگ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد بھی بہت عرصے تک مشرقی پاکستان میں پاکستان سے پیار کرنے والے بنگالیوں کو ذبح کیا جاتا رہا. یہ سب کچھ ڈیڈ ریکننگ میں اس نے لکھا ہے. عبد القادر مولا کو جو پھانسی دی گئی ہے وہ اس الزام پر دی گئی ہے کہ اس نے قتل عام میں جینوسائیڈ میں حصہ لیا. یہ وہی ایلیگیشن جو بالکل جھوٹی ہے, اور اس نے بنگالی انٹلیکچوئلس کو مارا, ان لوگوں کو مارا کہ جنہوں نے انقلاب برپا کرنے میں پاکستان کے خلاف جدوجہد کی تھی. اس سے پہلے آپ نے یوری بیزمنوف کو سن لیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے ہم انقلاب برپا کرتے ہیں سب سے پہلے انہی کو ختم کرتے ہیں کیونکہ دے نو ٹو مچ, ان کو بہت زیادہ پتا ہوتا ہے. اور آپ یہی نوٹ کریں گے کہ 2 سال کے بعد انہوں نے مجیب الرحمان کو بھی قتل کر دیا, اور کوئی الزام مجیب الرحمان کو قتل کرنے کا پاکستان پہ نہیں لگتا, خود ان کے اپنے آرمی آفیسرز نے بنگالیوں نے مارا جا کے. سو دا پوائنٹ از, اب یہی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی ایکڈیمک ایکسرسائز ابھی تک نہیں کی گئی کہ جس میں سوویت KGB کا ورژن بھی لیا جائے, ڈیڈ ریکننگ والا ورژن بھی لیا, انڈین ہندو ورژن بھی ہو, اب قطب الدین عزیز کی کتاب کا ورژن بھی شامل کیا جائے, ملٹری جو ہماری وہاں پہ ہم کو ناکامی ہوئی. مگر خود آپ نے جنرل مانک شاہ کا اسٹیٹمنٹ سن لیا کہ فوجی ڈیفیٹ ہمیں نہیں ہوئی ہے, ہمیں جو ڈیفیٹ ہوئی ہے وہ ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور میڈیا ایکسس پہ ہوئی ہے. تو ہمیں اب اگر ہم ریپلیس کریں اس وقت میں رشیا کے فیکٹر کو تو ہمیں US آج نظر آ رہا ہے, انڈین فیکٹر از اسٹل دیئر, اور پھر اگر ہم انٹرنل فیکٹرز پر آئیں تو اسی قسم کے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان میں. ہم اس میں مزید بات کریں گے, یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم آج بات کر رہے ہیں جو ہمیں فال آف ڈھاکہ 1971 ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور پھر کل ہمیں بنگلہ دیش میں عبد القادر ملا کو جو ہینگ کیا گیا ہے, پھانسی دی گئی ہے. ہم ان لنکس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں ماضی میں ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اور پھر جو آج کے حالات نظر آ رہے ہیں. فال آف ڈھاکہ کے اگر ریزنس کو جاننا چاہیں تو پوری قوم جانتی ہے, لیکن بہت سارے حقائق آج بھی ہمارے سامنے نہیں آ پائے ہیں. ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ اس وقت کے زمانے میں جو انٹرنل فیکٹرز تھے وہ کس حد تک کمزور نظر آئے, اور پھر ان کے انٹرنل فیکٹرز کی کمزوری کا ایکسٹرنل فیکٹرز کیسے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئے. پھر KGB اور مفتی بانی کا جو پاکستان توڑنے میں کردار تھا اس کا کتنا ہاتھ تھا, کتنی عالمی سازشوں نے اس وقت کام کیا, اور کتنی سازشیں ہمیں اس وقت پاکستان کے اوپر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. زاہد حامد صاحب, آپ نے جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے دیکھا کہ ہمیں انڈین آرمی چیف جو ہے وہ بھی کنفیشن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں, پھر KGB کے جو ایجنٹ ہیں وہ بھی کنفیشن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو یہ تو ایکسٹرنل فیکٹرز تھے اس زمانے میں جو کہ پاکستان کے اوپر کام کر رہے تھے. جو پاکستان کے اپنے انٹرنل فیکٹرز تھے اس میں کیا جب پاکستان میں اردو زبان کو ایک نیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا, کیا وہ فرسٹ ایک بریکنگ پوائنٹ تھا کہ جس نے یہ ایشو ریز کیا کہ بنگالی زبان کو بھی نیشنل لینگویج کا درجہ دیا جائے, کیا وہ فرسٹ بریک ڈاؤن تھا جو کہ ان دونوں کے درمیان پیدا کیا گیا؟ دیکھیے 1947 میں جب قائد اعظم ڈھاکہ گئے تو وہاں پر جان بوجھ کے جتنے بھی ہندو تھے, سوشلسٹ تھے, نیشنلسٹ تھے, مارکسسٹ تھے, وہ پہلے سے انڈیا میں مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی بڑی ڈومیننس تھی, اور یہ فتنہ انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا. قائد اعظم اس فتنے کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے, تو اس بات کو بڑی سختی سے خود قائد اعظم نے رد کیا کہ پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ صرف اردو ہوگی.
کیونکہ اردو پورے انڈیا کے مسلمانوں کی زبان ہے. باقی زبانیں علاقائی ہیں, چاہے بنگالی ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, یہ علاقائی زبانیں ہیں. آپس میں تعلق محبت اور پیار ٹھیک ہے, ہمارے ایک گلدستے کے رنگ ہیں, لیکن قومی زبان اردو ہے. اور یہ قائد اعظم نے اس وقت واضح کر دیا تھا. فتنہ جو تھا, جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ پاکستان کو بنتے ہی ہندوؤں نے توڑنے کی سازشیں شروع کر دی تھی. جو یہ سوشلسٹ اور مارکسسٹ پرائمریلی, اس میں مولانا بھاشانی کا کردار بھی تھا, جو ماؤسٹ, ایک مولوی تھا لیکن ماؤسٹ تھا. مجیب الرحمان جو تھا یہ لیننسٹ تھا, یہ اس کا تعلق رشیا ماسکو کے ساتھ زیادہ تھا. اور انڈیا نے جب یہ دیکھا کہ یہ زیادہ ڈومیننٹ اور ایکٹیو آدمی ہے, تو اندرا گاندھی نے بہت پہلے سے ہی اس کو 1960 سے اس کو کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور جب ہی 67 میں آپ نے دیکھا کہ اگرتلا سازش میچور ہو چکی تھی, اندرا گاندھی نے کھل کے اعلان کیا تھا. راہل گاندھی بعد میں بھی ایکنالج کرتا ہے کہ سب سے پراؤڈ مومنٹ کانگریس فیملی کا, گاندھی فیملی کا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو توڑا. اب یہاں پہ ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے کہ اگر انڈیا پاکستان کو توڑ سکتا ہے, یہ جینوسائیڈ کروا سکتا ہے جو ایسٹ پاکستان میں ہوا ہے, تو پھر اگر پاکستان انڈیا کو توڑے آج اس کا انتقام لینے کے لیے, تو ان کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہم بالکل کلیئر بتا دیں کہ ہم انتقام لیں گے. ان کو توڑ کر ہم سری لنکا سے بھی چھوٹا کریں گے اب, کیونکہ دس از اے ریونج وی ول ناٹ فارگیٹ. انہوں نے پاکستان توڑا, پھر اتنی بڑی دہشت گردی کی. ان کو کس نے حق دیا تھا انڈیا کو کہ پاکستان میں بغاوتیں برپا کر کے, پاکستان میں فوجیں داخل کر کے پاکستان کو توڑیں؟ کس قانون کے تحت انہوں نے کیا؟ آج ہم کشمیر میں اگر مجاہدین بھیجتے تو یہ پوری دنیا میں بھونکنا شروع کر دیتے کہ پاکستان دہشت گرد بھیج رہا. سوال یہ کہ کشمیر میں تو ویسی لائن آف کنٹرول ہے, وہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہ تو کشمیری چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا. مشرقی پاکستان میں انہوں نے فوجیں کیوں داخل کی؟ جب الیکشن ہوئے تھے, ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, ہم مجیب الرحمان کو حکومت دیں نہ دیں, جو بھی کریں, جھگڑے آپس میں کریں, یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. بات یہ ہے ان کی آرمی کیوں داخل ہوئی, انہوں نے پہلے 10 مہینے مکتی بانی کے دہشت گرد کیوں بھیجے. اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر انڈیا کو آپ باقاعدہ عالمی عدالت میں لے جا کے اس پر انٹرنیشنل عالمی دہشت گردی کا مقدمہ کر کے گاندھی فیملی پہ, انڈین آرمی پہ, ان کے را کے ایجنٹس کے اوپر, یہ وہ کیس ہے جو پاکستان گورنمنٹ کو اب اٹھانا چاہیے. عبد القادر ملا کی شہادت سے یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ انہوں نے ابھی تک 71 کی جنگ ختم نہیں کی. اور اب یہ بات ہماری طرف سے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم بھی اب ان سارے را کے ایجنٹس کا حساب لیں گے کہ جو پاکستان میں آج موجود ہیں یا جنہوں نے پاکستان کو توڑنے میں اس وقت اپنا کردار ادا کیا تھا. پاکستان گورنمنٹ ول ہیو ٹو ٹیک اے ویری سیریس نوٹ آن دس. یہ مذاق نہیں ہے. لیکن یہ کیا بنگلہ دیش کی جانب سے کسی قسم کا کوئی پیغام پاکستان کو دیا گیا ہے کہ فال آف ڈھاکہ سے صرف 3 روز پہلے یا 4 روز پہلے عبد القادر ملا کو پھانسی دینا, کیا یہ کسی پرانی رنجش کو پھر سے رینیو کرنے کا پیغام ہے؟ دیکھا جائے اس وقت جو بنگلہ دیش کی حکمران ہے وہ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے نا, اور وہ تو سارے کے سارے را کے ایجنٹس ہیں. اس نے خود خالدہ, یہ جو حسینہ واجد ہے, اس نے باقاعدہ ایکنالج کیا ہے کہ میرا باپ غدار تھا, ہم نے پاکستان سے بغاوت کی تھی. یہ ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں. جب یہ بڑے پراؤڈلی, بڑے ایروگنٹلی اون کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے کام کیے. اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے پاکستان توڑا ہے اور 2 نیشن تھیوری کو بے آف بنگال میں ہم نے غرق کر دیا. یہ ساری باتیں کہ جو اب ہمیں سامنے لا کر ان کو کنفرنٹ کرنا ہے ان لوگوں کو کہ جب تم یہ کر سکتے ہو تو ہم نے اگر خالستان بنایا, ہم نے اگر ساؤتھ انڈیا میں اسٹیٹ بنائی, ہم نے کشمیر آزاد کیے یا 7 سسٹر اسٹیٹس کو ہم نے الگ کر دیا تم سے, تو تم رولنا مت اب, کیونکہ اب ہم کریں گے. ٹھیک, میں تھوڑا سا جو انٹرنل فیکٹرز تھے میں اس زمانے میں دور میں جانا چاہتی ہوں اور آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ کہا نہیں جا رہا, کیا یہ درست نہیں ہے کہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی ناکامی ہوئی تھی 25 مارچ 1969 میں, صدر ایوب نے ریزائن کیا اور پھر مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے اسپیکر آف قومی اسمبلی جو تھے عبد الجبار خان, ان کو اقتدار سونپنے کی بجائے انہوں نے جنرل یحییٰ کو مارشل لا لگانے کی دعوت دی اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اس سب کی حمایت کی. تو کیا یہ جو اس وقت کے اقدام تھے, کیا یہ پہلا اسٹیپ تھا پاکستان کو توڑنے کی جانب؟ جی دیکھیے, سیاسی جماعتوں کا کردار تھرو آؤٹ اس زمانے میں ناپاک ترین رہا ہے. ہم نے کہا نا آپ سے کہ سب سے پہلے تو اگرتلا سازش کی بات کیجیے. دنیا کے کس قانون کے تحت پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مجیب الرحمان کا اس وقت ساتھ دیا جب وہ رنگے ہاتھوں ہتھیار لیتے ہوئے اور پاکستان کو توڑتے ہوئے انڈیا میں جا کے سازش کرتا ہوا پکڑا گیا؟ اب آئی ایس آئی کی اور آرمی کا مرال دیکھیے کیا ہوگا کہ جس آئی ایس آئی نے پکڑ کے یہ غدار سامنے لے کر آئے, ان پہ مقدمہ بنایا, بعد میں وہی آئی ایس آئی اسی آرمی سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو آپ الیکشن کرا کے پرائم منسٹر بنا کے سلوٹ بھی کریں. اور یہ غداری آج بھی ہو رہی ہے. پاکستان میں میمو لکھا گیا آج, اگرتلا سازش کے بعد زرداری دور میں میمو لکھا گیا, اور میمو بھی اتنی ہی بڑی غداری تھا جتنا یہ اگرتلا سازش تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا کیا. آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس میمو پہ بات ہی نہیں کرتی اور سب نے مل کر الیکشن کرائے اور اس زرداری کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا جس کو پھانسی چڑھانا چاہیے تھا میمو کے مقدمے پہ. اب یہ وہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا 71 سے.
ہم وہی غداریاں مسلسل کرتے ہیں، اور آج بھی آرمی کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ مسنگ پرسنز ہے، ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے زاہد حامد صاحب کے یحییٰ خان کے اشارے پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1956 کے آئین کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ آئین کوئی چپلی کباب ہے جس سے عوام کا پیٹ بھر جائے گا؟ دیکھیے ہم آپ کو ایک بات بتائیں، یحییٰ خان ایک پیٹریوٹک آدمی تھا، اس کی اپنی ذاتی کمزوریاں خامیاں بہت زیادہ تھیں، اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ اس نے، اور اس واقعی سب مانتے ہیں کہ اس نے فری اینڈ فیئر اپنے خیال میں الیکشنز کروائے. حقیقت یہ ہے کہ یحییٰ خان بھٹو کے سامنے ایک چھوٹا بچہ تھا سیاست میں، اس کو بھٹو نے انگلیوں پہ نچایا. بھٹو از دا ون کہ جسے یو این کی ریزولوشن پھاڑ کے پھینک دی 12 دسمبر کو، جو سیز فائر کی بات جہاں پہ پولینڈ والی کی جا رہی تھی، اور یہ بات ادھر تم اور ادھر ہم والا معاملہ، سارا کچھ اس وقت ساری حکومت لٹرلی بھٹو چلا رہا تھا. یحییٰ خان واز اونلی ا پپٹ لٹرلی ان ہز ہینڈز. اور وہ دوسری بات ہے لیکن پھر جنرل یحییٰ نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن بحال کرنے کی بجائے لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا، تو ان کے اس قدم کو پھر کیا کہیں گے؟ کوئی انکار نہیں کر رہا ہے کہ فوجی قیادت نے بلنڈرز کیے اس دور میں، مگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ فوجی اور سیاسی قیادت نے مل کے بلنڈرز کیے، کسی ایک کو ریسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے. جو مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے وہ بھٹو کے ہاتھ سے بھی ٹپک رہا ہے، مجیب الرحمان کے ہاتھ سے بھی ٹپک رہا ہے، یحییٰ کے ہاتھ سے بھی ٹپک رہا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو رسوا کیا اور سب کو سزائیں ملی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں جو چیز امپورٹنٹ ہے جس کو ہم آج سمجھانا چاہ رہے ہیں 71 کے کانٹیکسٹ میں، پہلی بات تو یہ کہ اس وقت عالمی طاقتوں نے مل کر ایک پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کیمپین کی، پاکستان آرمی کو آئسولیٹ کیا، سیاستدان کرپٹ تھے، سیاستدانوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے دشمنوں سے غداریاں قائم کی، معاہدات کی، اگرتلا سازشیں کی. لوگوں کو حکومت کا اختیار تھا، جب ادھر تم اور ادھر ہم والے معاملات طے کیے گئے، پھر ریکنسیلیشن نہیں ہونے دی گئی، اور پاک فوج کو آئسولیٹ کر کے، اکیلا کر کے، گھیر کے اس کو، حالانکہ وہ دلیری سے لڑی، اس کے باوجود وہ پاکستان نہ بچا سکی. یہی بات آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وی آر وننگ دا بیٹلز بٹ وی آر لوزنگ دا وار. اسی 4th جنریشن وار میں ہمیں شکست ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہی پولیٹیکل کولیپس ہے. اس وقت آج کوئی پاکستان میں گورنمنٹ نہیں ہے، سارے پالیٹیشینز آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں لگے ہوئے، ٹانگ گھسیٹنے میں لگے ہوئے. ڈیموکریسی کا کیا فائدہ ہم کو ہوا ہے کہ جب ہمارے نہ فورن ایکسچینج ریزرو بچے، نہ اکانومی بچی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ ملک میں کوئی امن اور عافیت ہے. ہر سیاسی جماعت اس وقت دھرنے دے رہی ہے یا اس وقت جلوس نکالنا چاہ رہی ہے. لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے بجلی پانی گیس بحران کی وجہ سے، اور دہشت گردی لٹرلی ملک کو انہائلیٹ کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اور فوج اکیلی ہوئی ہوئی ہے اور گالیاں بھی کھا رہی ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور یہ کہ اپنے لوگوں کو مار رہی ہے. اور پھر یہ جماعت اسلامی، ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو آج رو رہی ہے عبد القادر بولا کے اوپر، ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ 71 میں جس جماعت اسلامی نے پاکستان کو بچایا تھا، آج کی جماعت اسلامی پاکستان سے غداری کر رہی ہے، جب اس نے خاص طور پہ شہادت والی بحث شروع کر کے پاکستان آرمی کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی. پھر ہمیں زاہد حامد صاحب، جو ہم اس دور کو کمپیئر کر رہے ہیں، تو ہمیں اس وقت بھی جو ایک ایتھنیسٹی کا فیکٹر نظر آتا تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں، کہ ہمیں مجیب الرحمان ایک طرف نظر آئے اور پھر ہمیں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ دوسری طرف نظر آئے، اور پھر یہ دونوں جو ہے علیحدہ ہوتے ہوئے نظر آئے. تو آج چاروں صوبوں میں ہمیں ایک جسے کہنا چاہیے ایتھنیسٹی نظر آ رہی ہے. سندھ میں سندھ حکومت ہے، پیپلز پارٹی ہے، PMLN پنجاب میں ہے، PTI KPK میں ہے، بلوچستان میں. کتنے کلوز کھڑے ہیں؟ ہم آپ کو یوری بیزمنوف والی بات ریفر کریں گے. کوئی گراس روٹ ریولوشن نہیں تھی، کوئی گراس روٹ، کوئی سارے بنگالی 7 کروڑ جو تھے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے. انہوں نے کہا ہینڈفل آف پیپل، صرف ایک مفتی بانی کے چند لاکھ 2-2.5 لاکھ ان کے بدماش بدبخت ہیں جنہوں نے پورے عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اور مجیب الرحمان کی پارٹی کے لوگ تھے. اسی طرح یہ جو آپ جس کی بات کر رہی ہے نا کہ فرقواریت نظر آ رہی ہے، یا آپ نے صوبائیت اور قومیت نظر آ رہی ہے، اگر آپ جو ایتھنیسٹی کا فیکٹر وہ آپ نوٹ کریں تو یہ صرف چند سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے مقصد کے لیے، اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے، کوئی سندھ کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی پنجاب کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی بلوچی کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی فرنٹیئر کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی مہاجر کارڈ کھیل رہا ہے. انٹرنل فیکٹر سے ایکسٹرنل فیکٹرز کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اسی طریقے سے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب آخر مجیب الرحمان کو خود شوق تھا ملک میں حکمرانی کرنے کا، اور ظاہر ہے جب ایک ایمبیشس آدمی ہوتا ہے، ایک ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو حکومت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ میں ملک کو توڑ کر الگ سے اپنا اختیار بناؤں، تو پھر باہر کی طاقتیں اس پر انویسٹ کرتی ہیں. اور یہی آج ہو رہا ہے پاکستان میں. BLA کے جتنے سیپریٹسٹ ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لیکن بغاوت یہاں برپا کر رہے ہیں. TTP ملک سے باہر ہے لیکن بغاوت یہاں برپا کر رہی ہے. الطاف حسین ملک سے باہر ہے، بغاوت یہاں برپا کر رہا ہے. ہو یہی رہا ہے کہ ان ساروں کو باہر سے انویسٹ کر کے پاکستان میں تباہی مچائی جا رہی ہے. ٹھیک زاہد حامد صاحب، یہاں پہ وقت ایک شارٹ بریک کا، جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فال آف ڈھاکہ کے حالات تھے 1971 میں، جو حالات تھے، جو ایتھنیکل گراؤنڈز ہمیں نظر
نظر آئے ہیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں. ہمیں آج وہی گراؤنڈز ایتھنیسٹی کے نظر آ رہے ہیں چاروں صوبوں میں بھی. پھر اس وقت بھی جس طرح سے انٹرنل فیکٹرز کی کمزوری سے ایکسٹرنل فیکٹرز نے فائدہ اٹھایا, اسی طرح سے آج بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے انٹرنل فیکٹرز کا شاید کوئی بیرونی فیکٹر فائدہ اٹھا رہا ہو. ہم یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے پاکستان کے حامی عبد القادر ملا کو پھانسی دے کر کس قسم کا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے, اور دوسری طرف پاکستان مخالفین کو ڈھاکہ بلا کے ہمیں شیخ حسینہ ایوارڈز بھی نوازتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ احمد صاحب کہ جو اس وقت کے حالات تھے آج کس طرح سے وہ مختلف ہیں یا ایک جیسے ہیں. لیکن بیفور وی اسٹارٹ ا ڈسکشن ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس وقت کے جو دو کی پلیئرز تھے, ایک پولیٹیکل اینڈ پر اور ایک آرمی اینڈ پر, ان دونوں لیڈرز کی کیا خیالات تھے, کیا انہوں نے کہا ان حالات کے حوالے سے. لیٹس ہیو ا لک ایٹ دیٹ اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو آور ڈسکشن. Do you still regard Pakistan as one country, Mr. Bhutto? Of course it is one country. Is that realistic? Absolutely realistic. There are realities. Temporary phenomena are not realities. Realities are studied in history. And historically, the concept of Pakistan, the ideal of Pakistan, cannot perish like this. How would you react to any governments that recognized new Bangladesh government? A hostile act? Well, the British people are a great people. We have great admiration for the British people. But I'm afraid the role of the government has been most partisan and unfair towards Pakistan, if I may say so quite bluntly. Iraq, Lebanon, Morocco, Marrakesh, Algeria, سب مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں, جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جدوجہد کی تھی پاکستان کے لیے, جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں, کیونکہ فیصلہ سن لو کیونکہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ میں فیصلہ کروں. میں کون سی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں؟ اے خدایا, میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں؟ اگر جناب آپ کو منظور ہے تو, اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے, نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے, تو پھر جہنم میں جائے. ٹھیک ہے, پھر جہنم میں جائے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات مان لی, آپ کی بات. جی ظاہر حامد صاحب, یہ اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. میں اس وقت کی آرمی لیڈرشپ جنرل یحییٰ کا بھی آپ کو کلپ دکھانا چاہوں گی تاکہ ہم اس کے بعد دونوں پر جو ڈسکشن کر پائیں. لیٹس ہیو ا لک ایٹ دیٹ فرسٹ. I think any government which would like to persecute their own people is nothing but exaggerated lies. Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. The vast majority of Pakistan, East Pakistan, have heaved a sigh of relief that this trend and this movement and this agitation has stopped because of army action. I know East Pakistan more than the East Pakistanis know themselves, because they haven't got the facilities to move around like I have. So, answer to your question is that I'm not out of touch. I know exactly what's happening. And what's more, I have visited East Pakistan. I will continue visiting East Pakistan. And how can, when you say out of touch, I happen to be a head of a state consisting of 120 million people. But I don't claim that I have gone and talked to every. The personal contact with individuals is not the only means of a head of state knowing what's happening in this country.
جی زاہد حامد صاحب، جیسے کہ آپ نے اس وقت کی دونوں لیڈرشپس کو دیکھا، آرمی اور پولیٹیکل، تو آج کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور آج کی جو آرمی لیڈرشپ ہے وہ آپ کو کہاں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیسے کمپیریزن کریں گے دونوں لیڈرشپس کا اور دونوں حالات کا؟ اسی جیسے ہم نے عرض کیا آپ کو کہ مشرقی پاکستان جب یحییٰ خان کے حوالے کیا گیا تو حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ یحییٰ خان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسٹ پاکستان کو ریکور کر سکتے. اگر اگرتلا سازش والا معاملہ ریزالو کر دی جاتا، ان سارے دہشت گردوں کو جو غداری کرتے ہوئے سزا دے دی جاتی، تو پھر آپ کا مشرقی پاکستان کبھی الگ نہیں ہوتا. قوموں کو اللہ تعالیٰ جو اجتماعی غلطیاں ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ موقع دیتا ہے، وارننگز آتی ہیں، وارننگز پہ آپ عمل نہ کریں، بار بار وہی غلطیاں کرتی چلی جائیں تو پھر حالات ایک ایسے موقع پہ آ جاتے ہیں کہ ان کو ریکور کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. ہمارا کمپلیٹ فیلئر تھا، ہمارا پولیٹیکل فیلئر تھا، ہمارا ملٹری لیڈرشپ کا فیلئر تھا، ہمارا جوڈیشل فیلئر تھا، ہمارا میڈیا کا فیلئر تھا، اور ہم نے مشرقی پاکستان کے ان تمام اسباب کو کہ جن کی وجہ سے وہ چھوٹی سی دہشت گرد جماعت مکتی بانی کی پیدا ہو کر انڈیا کے ساتھ مل رہی تھی، اس کو ہم روک سکتے تھے. پاکستان آرمی نے جب آپریشن کیا تو بالکل مکتی بانی کا صفایا کر دیا گیا تھا. یہ فیکٹ آف میٹر ہے کہ مارچ سے شروع ہو کے نومبر تک اس چھوٹی سی پاکستان آرمی نے بھی مکتی بانی کا صفایا کر دیا تھا. لیکن جب وہ انڈین آرمی اپنے کئی لاکھ فوجیوں کے ساتھ چاروں طرف سے داخل ہوئی اس پاکستان کے خلاف، جب ہمارے پاس نہ ایئر فورس تھی، نہ آرمر تھا، نہ ٹینک تھا، نہ آرٹلری تھی، اور ہم گھیرے ہوئے تھے، 1000 میل دور اپنے مرکز سے لڑ رہے تھے، اور اس وقت جبکہ مرکز اسلام آباد سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی، اور جب یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن بھی گئی. اور اگین انفارچونیٹ عجیب بات ہے کہ 1965 اور 1971 دونوں جنگوں میں پاکستان کا فارن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھا. تو اگر تاشقند کا معاہدہ سائن ہوا تو اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو تھے. 71 میں اگر ریزولوشن پھاڑی گئی ہے تب بھی ذوالفقار علی بھٹو تھے. تو یہ صاحب یہ بھی میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ جو کہہ رہے تھے کہ جہنم میں جاؤ یہ اپنی قوم کو کہہ رہے تھے یا بنگلہ دیش کو کہہ رہے تھے، لیکن فیکٹ ہے کہ انہوں نے قوم کو جہنم میں دھکیل دیا 71 میں. اس کے بعد انہوں نے کچھ اچھے کام ضرور کیے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرایا، پاکستان کو ری آرگنائز کیا، اسلامک کانفرنس بلائی. لیکن یہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے کہ 1971 میں ان کا کردار، مجیب الرحمان کا کردار اور یحییٰ خان کا کردار، تینوں کا اتنا ناپاک ہے کہ اس کی سزا اللہ نے دنیا میں بھی ان کو دی اور آخرت میں بھی ان کی سزا. یہ ماضی کا چیپٹر ہو گیا، یہ ماضی کے سارے کیریکٹرز ہو گئے. ہم اگر حال میں آئیں، ہمیں جو اس وقت اپنے حالات نظر آ رہے ہیں پاکستان کے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اور ہم یہی بتا رہے ہیں کہ یہی بات ہم آپ کے ان پروگراموں میں بھی ہم بڑی اگریسو اذان جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کہ اس وقت وی آر لوزنگ دا وار. ہمیں اپنے سارے وہ آثار نظر آ رہے ہیں جو 71 میں تھے. ہمارے عالمی سازشیں بھی ہیں، دشمن ہمارے مشرق و مغرب میں کھڑا ہوا ہے. انڈیا اسی طرح مکتی بانی کے گنڈے تیار کر رہا ہے BLA کے TTP میں کراچی میں جس طرح اس نے اس وقت کیے تھے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پریویسلی اگر دیکھا جائے تو آج جہاں پاکستانی فوج کی قیادت اور جہاں پولیٹیکل قیادت کھڑی ہوئی ہے، یہ ایک پلیٹ فارم پر ہے، یہ ایک بڑا منظم ہو کے جو ہے ایک ساتھ آگے بڑھنا چاہیں تو بیٹر ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی فوج منظم بھی ہے، آرگنائز بھی ہے، اور ہماری جو لیڈرشپ اس وقت پاکستان کی ہے اس نے جنگ دیکھی ہوئی ہے اور یہ پاکیزہ صاف لیڈرشپ ہے. لیکن جو اب کہا جا رہا ہے کہ اب اگر آپ سارے ایکسس کو دیکھیں، جوڈیشری میں ہمیں نئے چیف جسٹس آتے ہوئے نظر آ گئے ہیں، آرمی میں ہمیں نئے آرمی چیف آتے ہوئے نظر آ گئے ہیں، نئے وزیر اعظم جو ہے پرائم منسٹر وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ ساری اپوائنٹمنٹ جو ہے نواز شریف صاحب کی اپنی مرضی کے مطابق ہوئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ایک ایز اے ٹیم اگر یہ چلنا چاہیں تو فیوریبل کنڈیشن اگر چلنا چاہیں ان کے پاس اگلے 3 4 5 مہینے کے اندر صورتحال سب نظر آ جائے گی. جیسے بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ نئے چیف جسٹس ابھی آئے، آرمی چیف ابھی آئے، پرائم منسٹر کو آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے. اب ان کو اگلے 5 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ رزلٹ دکھانے ہیں، لیکن ابھی تک ایز سچ پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اور نتیجہ ہر روز ہمیں پولیٹیکل گورنمنٹ کا کرائسس بڑھتا نظر آ رہا ہے. یعنی PTI کی فرنٹیئر کی اتنی امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے، وہ تو پریکٹیکلی بغاوت کر کے سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرے پولیٹیکل گروپ سے وہ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں. کراچی جیسے ہم نے کہا، بلوچستان، تو پولیٹیکل گورنمنٹ کی پرفارمنس کیا ہے؟ روز ایوری ڈے یو آر لوزنگ فارن ایکسچینج. آپ کے 8 ارب سے بھی کم ریزروز رہ گئے اور آپ کے 2-3 مہینے سے زیادہ امپورٹس نہیں کر سکتے آپ. سو وی آر ایکچولی ہیڈنگ فار اے کولیپس. اور اس صورتحال میں آرمی کیا کرے گی؟ ٹھیک، بلوچستان کو اگر دیکھا جائے تو زیادہ حامد صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی لوکل باڈی الیکشنز ہوئے ہیں بلوچستان میں وہ ایک تھوڑی سی پازیٹیوٹی کی امید کہا جا سکتا ہے جو کہ وہاں پہ ایک حد تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ جو پاکستان میں کرائسس ہے نا اس وقت، لوکل باڈیز الیکشن سے حل ہونے والا نہیں ہے. پاکستان کا کرائسس احساس محرومی کا ان کا جو ایک شکایت ہے، ہمیں جو جب فال آف ڈھاکہ ہوتا ہے تو ان کی بھی یہی تھی، احساس محرومی، وسائل، ان کی زبان کو نیشنلائز کیا گیا. دیکھیے آج بنگلہ دیش کی حالت دیکھیے کیا ہے. آج تو آزاد ہے وہ، تو کیا بنگلہ دیش کے اندر دودھ اور سونے کی چاندی کی نہریں بہ رہی ہیں، دودھ شہد کی نہریں؟ سب سے غریب ملک ملت اسلامیہ کا بنگلہ دیش ہے.
कभी जब पाकिस्तान के साथ वो थे तो एक बंगाली औरत इंडिया में बिकती नहीं थी जाके, आज लाखों बच्चियां वहां बिक रही हैं जाके गुर्बत की वजह से। तो क्या अचीव कर लिया उन्होंने? ये सारा प्रोपेगेंडा होता है डिसइंफॉर्मेशन और झूठ का, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ा करती है इलेक्शन में नंबर जीतने के लिए, हकीकत में आबादी खुश होती है, आबादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यही हाल बलूचिस्तान का। आज जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, आज जो इंटीरियर मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर है बलूचिस्तान का, वो सारे के सारे, कोई भुगती है, कोई मरी है, उनको तो एहसास है महरूमी नहीं है। दे आर पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान गवर्नमेंट, दे आर रूलिंग। और पिछले 15 साल से बलूचिस्तान में सारी हुकूमत ही बलोचों की बनती रही है, चाहे वो पश्तून बलोच हो या बलोच हो। तो द पॉइंट इज, एहसास महरूमी किसको है? जरा इसको बात तो करे ना जाके। क्या बुक्ती कबीले को एहसास महरूमी है? कि मरी कबीले को है जो, या बलाच मरी को एहसास महरूमी है, या हिब्रियार मरी को है जो स्विट्जरलैंड में बैठे हुए? एहसास महरूमी किसको है? अगेन द फैक्ट ऑफ द मैटर, यही हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि आप अगर पेट्रियोटिक बलोचों को सामने लाएं तो वो कहेंगे कि बलूचिस्तान में जो लूटमार की है ये नवाबों वडेरों ने की है, ताकि किसी पंजाबी ने या पाकिस्तान ने नहीं की। मुशर्रफ के दौर में फैक्ट ऑफ द मैटर है, गवादर से लेकर कोस्टल हाईवे से लेकर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में चल रहे थे, और अरबों 420 अरब रुपया तकरीबन जरदारी की हुकूमत में बलूचिस्तान को दिया गया है। सारा के एहसास महरूमी है कि खत्म होने को नहीं आ रहा। सारे पैसे इनकी जेबों में गए, रईसानी साहब की जेब में गए, और फिर दुबई में इनके प्लाजा खड़े हो गए जाके लोगों के। तो द पॉइंट इज कि डिसइंफॉर्मेशन और चीज होती है, प्रोपेगेंडा और चीज होती है। रियलिटी इज कि पूरा पाकिस्तान तकलीफ में, कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान नहीं तोड़ना चाहता। सियासी जमातों के डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे के सेल्स हैं जो ये अपनी सियासी नंबर बनाने के लिए ये खुराफात बकते हैं। आखिरी मिनट रह गया जाहिद हामिद साहब, अगर हम इसको वाइंड अप करें अपने टॉपिक को, तो हमारे सामने हमारा माजी भी मौजूद है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल मौजूद है फॉल ऑफ ढाका के हवाले से। वही फैक्टर्स हैं इंटरनल और वही फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल, सिर्फ कैरेक्टर्स और नाम जो है वो बदले जा चुके हैं। तो आज हम कैसे इस चीज को यूनाइट होकर फेस कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यही है कि रियलाइज करें, एक्नॉलेज करें कि मशरकी पाकिस्तान में इसलिए पाकिस्तान टूटा था कि ना सियासी जमातों ने अपना किरदार अदा किया, फौज और कौम के दरमियान इख्तिलाफ पैदा किया गया, सियासी जमातों ने फौज को प्रोटेक्ट नहीं किया, और फिर दुश्मनों की जो हमारे खिलाफ साजिशें हो रही थी, अच्छी तरह जानने के बावजूद पाकिस्तान की अदलिया और मीडिया ने उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। जो कलेक्टिव इज्तिमाई गलती थी हमारी, सिर्फ अब जनरल न्याजी को या याहिया को ब्लेम नहीं कर सकते, एवरीबडी वाज रिस्पॉन्सिबल। और आज जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का हो रहा है, किसी एक आदमी की वजह से नहीं है, सिर्फ जरदारी की वजह से नहीं है, इफ्तिखार चौधरी की वजह से भी है, रईसानी की वजह से भी है, वो पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों के प्राइम मिनिस्टर्स की वजह से भी है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वजह से भी है कि जो खामोश बैठे रहे जनरल कियानी थ्रू आउट जब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा था, और मेमो स्कैंडल पर उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। बल्कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त हमारे पास मौका है, वी स्टिल हैव फ्यू मंथ्स। अगर 2014 तक, 2014 के मिडिल तक तकरीबन अगर रिकवरी हम नहीं कर सके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रीजनल चेंजेस आ रहे हैं, अमेरिकन निकलने की बात हो रही है, इंडिया को रिप्लेस करेगा, अमेरिकन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, जो खित्ते में क्या सूरत हाल बिल्ड होती है, हमारे पास चंद महीने हैं। अगर हम इसमें एक रिस्पांस बिल्ड नहीं कर सके, पाकिस्तान के सारे इदारों ने मिलकर मशरकी पाकिस्तान से सबक सीख कर पाकिस्तान का दिफा नहीं किया, तो अल्लाह ना करे, जैसे हमने बात पहले कही थी कि जनरल राहील वो आर्मी चीफ होंगे या सलाउद्दीन अय्यूबी बनेंगे, या इनके दौर में नाउजुबिल्लाह एक मरतबा फिर पाकिस्तान के बकरे होंगे, या ये याहिया बनेंगे या ये न्याजी बनेंगे। ये बात हमने इस प्रोग्राम में कही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हामिद साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने एनालाइज करने की कोशिश की, कुछ सीखने की भी कोशिश की कि हमारा माजी हमसे क्या कहना चाह रहा है। हमारे सामने फॉल ऑफ ढाका मौजूद है, 1971 का ये पूरा फॉल ऑफ ढाका का एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। उसमें जो हमारे सामने पॉलिटिकल क़यादत थी उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो नजर आते हैं, जो आर्मी क़यादत थी उसमें हमें जनरल याहिया नजर आते हैं, फिर मुजीबुर रहमान का रोल हमें वहां पे प्ले होता हुआ नजर आता है। ये तो इंटरनल कैरेक्टर्स हैं। फिर जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स का फायदा उठाना हमारे अपनी अंदरूनी कमजोरी से, वही हालात हमें आज भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम अपने माजी से कुछ सबक हासिल करके अपने फ्यूचर को बेटर कर सकें। आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।